अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। हामिद साहब, आपको क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी? जी जी, हम स्टार्ट कर लें जी। जी बिल्कुल, स्टार्ट करें। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरन व अहसनु तअवीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई अजीज़ भाइयों और अगर बहनें भी मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो इज़्ज़त माँ बहनों और बच्चे मौजूद हैं, तो प्यारे बच्चों, आप सबके सामने अभी मैंने कुरान अज़ीमुश्शान की सूरह अन-निसा की आयत नंबर 59 यानी 59 जो है वो अभी मैंने तिलावत की है। अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहिबे अम्र हों। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में नज़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो। अगर तुम वाकई अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो, यही एक सही तरीक़ा कार है और अंजाम के एतबार से भी बेहतर है। यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है नज़ा, फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में नज़ा हो जाए, नज़ा का मतलब होता है कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, अगर कोई आपस में कोई झगड़ा हो जाए किसी बात के ऊपर, डिसएग्रीमेंट हो जाए, ये मतलब होता है इसका नज़ा का। और अताअत का जो लफ्ज़ आया है उसका मतलब होता है ओबीडियंस, फर्माबरदारी करना, बात को मानना। तो ये तो थोड़ा सा उर्दू के जो अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं उसमें से एक और लफ्ज़ है जो कि अरबी से ही यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा इसी तरह किया है, साहिबे अम्र, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की अताअत करो, यानी तुम्हें अल्लाह का ओबीडियंट होना चाहिए, अल्लाह का फर्माबरदार होना चाहिए। और अताअत का मतलब ये होता है कि आप बात को सुने और फिर उसको माने, उस बात को उसके मुताबिक अमल करें। तो अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो, ये हुक्म दिया गया है हमें इस आयत मुबारका के अंदर। और फिर फरमाया गया कि उन लोगों की अताअत जो तुम में से साहिबे अम्र हो। तो गोया हमें यहाँ पर ये बात पता चल रही है कि अगर अल्लाह की अताअत करनी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है तो जो साहिब अमर हैं उनका किरदार इस मामले के अंदर बहुत अहम हो जाता है कि हमें जो साहिब अमर हैं उनकी अताअत करनी चाहिए। तो इसलिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात बन जाती है कि साहिब अमर जो है वो उसकी अताअत करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है। लेकिन ये बात भी समझ लेना ज़रूरी है कि साहिब अमर की अताअत जो है वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ाकार बताया है उसी की रोशनी में है। अगर साहिब अमर जो है वो उससे हट जाए, अपने रास्ते से हट जाए, तो फिर उसकी अताअत नहीं है। ये तो एक नुक्ता मैंने सिर्फ शुरू में ही, ताकि आपके सामने चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएं, उस हवाले से मैंने पेश कर दिया आपके सामने। आगे चलते हैं और देखते हैं कि वलीउल अमर होते कौन हैं।
उलुल अमर जिन्हें कहा जाता है, यानी वलीउल अमर। यहाँ पर आप अरबी ज़बान में अमूमन जो लोग थोड़ी बहुत भी अरबी ज़बान से वाक़ियत रखते हैं वो इस बात को जानते हैं कि वलीउल अमर जो है वो जो सरप्रस्त होता है, अमूमन अगर आप कभी बच्चे का कोई फॉर्म वगैरह फिल करें तो आपको जो है वो फॉर्म के अंदर ये बात फिल करनी होती है आपने कि वलीउल अमर कौन है इसका, यानी सरप्रस्त का जो मतलब है गार्जियन, उस मायने में वलीउल अमर इस्तेमाल होता है। और वलीउल अमर इस्तेमाल होता है साहिब इख्तियार, अथॉरिटी, जिसके पास भी कोई अथॉरिटी हो किसी भी हवाले से तो वो भी वलीउल अमर जो है वो होता है। कोई किसी के देखभाल का जिम्मेदार है, कोई कस्टोडियन है किसी का, तो वो भी जो है वलीउल अमर है। तो हमें ही पता चला कि ये तमाम लोग, यानी कोई शख्स, अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ ये तसव्वुर लिया जाता है कि सिर्फ जो हुक्मरान है उसको वो कोई वलीउल अमर है। सिर्फ हुक्मरान वलीउल अमर नहीं है, बल्कि जिस जगह पर जिसके पास भी जो भी इख्तियारात मौजूद हैं उन इख्तियारात के साथ जो है वो वलीउल अमर कहलाएगा। अगर वो हुक्मरान है, यानी अगर वो जो मुल्क का या मुमलिकत का सरबराह है तो वो पूरी मुमलिकत का वलीउल अमर है। और अगर वो कोई जज है तो वहाँ पर वलीउल अमर है। अगर कोई सरकारी अफसर है या जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी सतह का, पार्लियामेंट में है या बलदिया में है या उलमाए कराम हैं, वो भी वलीउल अमर हैं कि अपने शागिर्दों के और उन अवाम के जिन तक उन्होंने इल्म पहुंचाना है। स्कॉलर्स, असातिज़ा वलीउल अमर हैं, अपने जो भी उनकी जिम्मेदारी है, तलबा भी उनकी जिम्मेदारी में आते हैं और तालीमी इदारे भी उनकी जिम्मेदारी में आते हैं। इसी तरह जो समाजी रहनुमा हैं, जो पब्लिक में कोई ना कोई पोजीशन जो है वो हासिल करते हैं, चाहे अपनी कोशिश से हासिल करें या अवाम उनको वो पोजीशन उनको दें, तो दोनों सूरतों में जो है ये लोग वलीउल अमर होंगे। इसी तरह जो कबीले और बरादरियां हैं उनके जो सरदार हैं वो भी जो है वो उलुल अमर के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। इसी में अगर आप देखेंगे तो आपको खानदान का जो सरबराह है वो भी जो है वलीउल अमर है। और जी, जो इसी तरह जो खानदान का सरबराह है वो भी वलीउल अमर है और जो घराने का सरबराह है वो भी वलीउल अमर है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए कि कबल इससे कि हम इसमें आगे चलें, उलुल अमर की जो जिम्मेदारियां हैं उस हवाले से हम यहाँ पर बात करें। एक बात ये देख लीजिए कि इस्लाम आज से 1400 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा तश्कील दिया था उस मुआशरे को तश्कील देने के लिए यानी कि हम इस वक्त पूरे निज़ाम पे अगर ना भी जाएं तो सिर्फ जो सोशल जो स्ट्रक्चर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दिया था उस स्ट्रक्चर के मुतालिक जो इब्तदाई जितने भी अहकामात थे वो हमें सूरह बकरा में मिलते हैं और सूरह निसा में अल्लाह ताला ने उस सोशल स्ट्रक्चर के हवाले से तफसीली अहकामात जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर दिए हैं सूरह निसा के अंदर। तो ये जो आपको कंटिन्यूटी नज़र आती है इस्लामिक सोसाइटी की और पूरी तारीख का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुसलमान और जो इस्लामी हुकूमतें हैं वो कभी राइज की तरफ गई हैं, फिर फॉल की तरफ गई हैं, फिर कहीं राइज आया है, फिर फॉल आया है और फिर इस तरह की सिचुएशन भी दुनिया में रही है कि मुसलमान तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर 100% नहीं लेकिन अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की एक वक्त में गुलाम बन गई थी। यानी कि पिछले 200-300 साल का अगर आप जो है वो जायजा लें तो आपका अंदाजा होगा कि मुसलमानों के आज़ाद मुल्क आपको नज़र ही नहीं आएंगे इस दुनिया के अंदर। लेकिन उसके बाद इतने ज़्यादा डिप्रेस मोड के अंदर जाने के बाद भी दोबारा से एक उभार आया है
اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایک بیداری پیدا ہوئی، مسلمان اٹھے، جمع ہوئے مسلمان، اور پھر ایک طاقت بننے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ تو یہ جو اتار چڑھاؤ آپ کو نظر آتا ہے پوری تاریخ کے اندر نظر آئے گا، اس پہ اگر آپ کبھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر جو اہم ترین جو چیز ہے، جو فیکٹر کام کرتا ہے، وہ فیکٹر ہے آپ کا خاندان کا فیکٹر۔ اسلام نے جو گھرانہ تشکیل دیا، جو سوسائٹی کا بیسک بلڈنگ بلاک ہے بالکل اسلام کی، وہ جو اسٹرکچر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں تشکیل دیا، یہ اتنا مضبوط بنیاد ہے اور یہ اتنی مضبوط نیٹ ورکنگ ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر مسلمان کتنے ہی ڈپریس موڈ کے اندر چلے جائیں، یعنی اگر آپ سینٹرل ایشیا میں دیکھیں تو وہاں پر جو یو ایس ایس آر نے جتنا زیادہ لوگوں کے اوپر تشدد کیا اور جتنا ان کو بائی فورس ان کو جو ہے وہ دبایا اور ختم کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ قرآن اور عربی زبان کی اور رشن کے علاوہ جتنی بھی دیگر زبانیں تھیں ان کی کتابوں تک کو انہوں نے جو ہے وہ نظر آتش کر دیا تھا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی ان کا وہ پریشر ہٹا تو پھر آپ کو ایک جو ہے ابھار وہاں پہ نظر آتا ہے اور لوگوں کا دین کی طرف رجوع جو ہے دوبارہ سے نظر آتا ہے۔ تو اس کی بنیاد جو ہے نا، یہ جو منظم معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشکیل دیا تھا، یہ اس کی جو ہے نا بڑی اہم جو ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ تو اس لیے اگر اس بات کو سمجھ جائیں کہ جو بیسک یونٹ ہے، یعنی کہ ابھی بیسک یونٹ دیکھیں اسلام بیسک یونٹ بناتا کیسے ہے۔ اسلام مختلف لوگوں نے مختلف زمانوں میں مختلف طریقوں سے جو ہے وہ تشکیل دی ہے سوسائٹیز کی۔ اسلام جو سوسائٹی تشکیل دیتا ہے، اسلام بیسک یونٹ بناتا ہے نکاح کے ذریعے سے، یعنی مرد اور عورت کا جو ہے وہ نکاح ہوگا، ایک جائز طریقہ رکھتا ہے مرد اور عورت کا، یعنی کہ ایک ایسا جائز طریقہ ہے جس میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، نکاح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ نکاح کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ ملتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو اسلام اس پر کچھ ریسٹرکشنز لگاتا ہے، یہاں پر یعنی عورت پر ریسٹرکشن لگاتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی مرد کے ساتھ نکاح میں رہ سکتی ہے، مرد پہ یہ ریسٹرکشن لگاتا ہے کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں کو جو ہے وہ نکاح کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ اس طریقے سے وہ مرد کی کچھ ذمہ داریاں، عورت کی کچھ ذمہ داریاں تفویض کرتا ہے۔ اس طریقے سے مرد کے کچھ فرائض اور عورت کے کچھ فرائض جو ہے وہ اسائن کرتا ہے کہ اس کے اور اس کے یہ فرائض ہیں ان دونوں کے۔ اچھا، یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تو دونوں جو جائز طریقے سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا نکاح کا، اگر اس کے اندر کوئی ایسے پرابلمز آ جاتی ہیں کہ جس میں اب ان کا مزید ساتھ رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کو علیحدہ ہونے کا بھی ایک پورا پروسیس جو ہے، باقاعدہ پروسیس، یعنی اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ پروسیس لیس ہے کہ جی جیسے مرضی اب آپ اس کو نمٹائیں گے، اس کا بھی ایک پروسیس بتا دیا کہ مرد اگر اس کو عورت کو علیحدہ کرے گا تو کس طرح کرے گا، عورت اگر علیحدہ ہوگی تو وہ کس طریقے سے علیحدہ ہوگی، اس کا ایک پروسیس بتا دیا۔ پھر آپ کو یہ بتا دیا اس کے اندر کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ اگر آپ غور کریں، ہم ان چیزوں کو نا فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، چونکہ ہمیں یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ذرا غور کریں جن سوسائٹیز میں اور جس زمانوں میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، اس زمانے میں کیا کیا خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہوں گی پوری سوسائٹیز کے اندر، اور کس طریقے سے پورا سوشل فیبرک جو ہے وہ، اور بے شمار لڑائیوں کی وجہ بھی یہی بنتی تھی یہ چیزیں۔ تو ان چیزوں کو کے رولز بنا کے پرنسپل بتا دیا آپ کو کہ اس طریقے سے سارے کام ہوں گے۔ اسی طرح کسی فرد کا انتقال ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، یہ جو ہے طریقہ کار بتا دیا، جس کی بنیاد کے اوپر ایک فیملی جو ہے، ایک یونٹ وجود میں آئے گا۔ اچھا، جب یہ یونٹ جو ہے وہ وجود میں آئے گا تو آپ پھر یہ دیکھیں کہ وہ چیزیں کہ جو ان یونٹس کو خراب کرتی ہیں، جو یونٹ کو بننے سے روکتی ہیں، یا یونٹ بننے کے بعد، خاندان بننے کے بعد اس کو ضرب لگاتی ہیں، یا اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً کیا چیزیں ہیں؟ مثلاً زناکاری ہے، یعنی کہ ایک طرف نکاح کو جو ہے وہ اس کا طریقہ بھی بتایا گیا اور اس کی طرف بھرپور ترغیب بھی دلائی گئی کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے، اور دوسری طرف وہی جو فعل ہے جو نکاح کے بعد جائز ہو جاتا ہے، اگر اسی فعل کو بغیر نکاح کے کیا جائے تو اس کے لیے سخت ترین سزائیں جو ہے وہ مقرر کی گئیں، کیونکہ وہ فعل ہے زناکاری کا فعل، بدکاری کا جو فعل ہے، جو کہ سوسائٹی کو توڑتا ہے، سوسائٹی کو خراب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں شراب پینے کا جو عمل ہے،
بے حیائی اگر سوسائٹی کے اندر پھیلتی ہے تو ان سب چیزوں کے اوپر اسلام ضرب لگاتا ہے. یعنی کہ مرد سے کہتا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو, عورت کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے کور کر کے رکھو, اور حیا کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے اسلام, اور طہارت کو پروموٹ کرتا ہے, پاکیزگی کو پروموٹ کرتا ہے, طہارت کے پورے طریقے بتاتا ہے کس طریقے سے تمہیں پاک صاف ہو کر رہنا چاہیے, جسمانی طور پر, تمہارے لباس کے طور پر, تمہیں جہاں پر تم رہتے ہو وہاں پر, جہاں پر تم عبادت کرتے ہو وہاں پر. تو پورے جو پاکیزگی کے جو طریقے ہیں وہ اسلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. اس طریقے سے جب یہ سوسائٹی بلڈ اپ ہوتی ہے, خاندان بنتا ہے, ظاہر ہے پوری سوسائٹی میں اگر آپ اس کا انالیسس کرنا چاہیں تو آپ کو خاندان ایک چھوٹا گھرانہ ہی دیکھنا پڑے گا. تو معاش کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ معاش کی ضرورت ظاہر ہے گھر کو ہی پڑتی ہے نا, تبھی یہ سوسائٹی میں پھر اس کے پورا اسٹرکچر بنتا ہے, معاشی اسٹرکچر بنتا ہے اس کے نتیجے میں. تو پھر یہاں اسلام بتاتا ہے کہ کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہیں پر قرآن میں اور کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے توضیح اور تشریح جو فرماتے ہیں, اور اس میں جو آپ مزید احکام جو آپ عطا فرماتے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام اعمال کہ جن سے ان گھرانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے یا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں, مثلا تہمت ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, اور ایک دوسرے کے برے القاب والی جو چیزیں ہیں, یہ تمام چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی یعنی گھرانہ پہ ضرب لگتی ہے, اور جو گھرانے مل کر ایک خاندان بنتا ہے اور پھر ایک سوسائٹی بنتی ہے, اس پورے کے اوپر ان چیزوں سے ضرب لگتی ہے. اب یہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایک اجمالی سا بالکل جو ہے نا آپ کو ایک خاکہ جو ہے وہ میں دوں یہاں پہ, کہ اسلام جس خاندان کو, جس گھرانے کو بنانا چاہتا ہے, اس گھرانے کی بیسک جو ہے کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, اس کی کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں. اب آ جائیں اس آیت کی طرف جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی, کہ جب یہ کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, یعنی اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اولو الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب اختیار بنائے گئے ہیں. تو آج کے اس پورے ڈسکشن میں ہمارا جو فوکس ہے وہ ہم ابھی اولو الامر کے اندر کہیں اور نہیں جائیں گے, بلکہ صرف چونکہ میں نے ابھی گھرانے کی بات کی ہے تو ہم سربراہ خاندان جو کہ ولی الامر ہے اپنے گھرانے کا, اس پر ہم رہیں گے ابھی. ٹھیک ہے, تو میں دو اصطلاحات استعمال کروں گا, ایک گھرانہ اور ایک خاندان. دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ گھرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے, یعنی ایک شوہر اور بیوی اور ان کے بچے. ٹھیک, اور جب میں خاندان کا لفظ استعمال کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس میں جو آپ کے سبلنگز آ جاتے ہیں, یعنی کہ دادا دادی آ جائیں گے, نانا نانی آ جائیں گے آپ کے, اور پھر ماں باپ کے بہن بھائی آ جائیں گے اور ان کے بچے. ٹھیک ہے, میں صرف یہ سمجھانے کے لیے آپ کو ابھی یہ دو اسکوپ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک گھر, ایک گھرانہ ہے اور ایک خاندان ہے, دو چیزیں. تو ابھی ہم جو اپنا فوکس رکھیں گے وہ اپنا فوکس اب ہم یہاں پہ رکھیں گے انشاءاللہ, گھرانے پہ اور خاندان پہ اپنا فوکس رکھیں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ جو اولو الامر کی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا تو اس پر ولی الامر پہ کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. یہاں پر اس نقطے پر آ جائیں ذرا آپ. میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ابھی بھائی بہنیں میری بات سن رہے ہیں, آپ میں سے اکثریت جو ہے وہ آپ گھر والے ہی ہوں گے زیادہ تر. اگر کچھ نوجوان بھی یہاں پہ میری بات سن رہے ہیں, بچے بھی سن رہے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں کے جو ہے وہ بڑے ہوں گے. آپ جو ہے اپنے گھروں کے جو ہے چلانے والے ہوں گے, آپ سربراہ ہوں گے اپنے گھر کے, اپنے خاندان کے, آج نہیں تو کل ہوں گے آپ. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اس بات کو بڑا غور سے سنیے ذرا اس بات کو, کہ جب یہ کہا گیا کہ ولی الامر کی اطاعت کرو, اس کا دوہرا مطلب ہے. یعنی ولی الامر اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے تو پہلے ولی الامر کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. یہ ہر سطح پہ ایسا ہی ہے, یعنی وہ حکمران ہو, وہ جج ہو, وہ کسی بھی سطح کا ولی الامر ہو, وہ اگر یہ چاہتا ہے یہاں, کیونکہ بعض لوگ اس سے غلط مطلب نکالتے ہیں, اور وہ مطلب یہ نکالتے ہیں کہ چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ ولی الامر کی اطاعت کرو تو جو بھی صاحب اختیار ہے اس کی اطاعت کرنی چاہیے. نہیں, یہ بالکل غلط مطلب ہے اس کا. صاحب اختیار کی اطاعت ہوگی معروف کے اندر. صاحب اختیار کے اوپر جو ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے ایز اے ولی الامر, اگر وہ چاہتا ہے کہ ایز اے ولی الامر جو ہے وہ اس کی اطاعت کی جائے, صاحب خانہ یا جو گھرانے کا سربراہ ہے وہ, تو اس کو یہ بات میک شور کرنا پڑے گا اس کو
اس کو اس بات کی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے توجہ دینی پڑے گی اس کو اس بات کے اوپر کہ وہ بذات خود اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہو اور اسی اطاعت کو کروانا چاہتا ہو اپنے جو سب آرڈینیٹ ہیں ان لوگوں سے. میں دہراؤں اپنی بات کو، دوبارہ سنیے. سربراہ خاندان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو میک شیور کرے کہ وہ خود اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہا ہو، جس کے نتیجے میں وہ نیچے والوں سے اپنے سب آرڈینیٹ سے اپنی اطاعت کروانا چاہتا ہو. ٹھیک ہے، تو اگر وہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہا تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میری اطاعت کرو. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ولی الامر یہ چاہتا ہے، یعنی گھرانے کا سربراہ یہ چاہتا ہے، خاندان کا سربراہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، تو اس کو پہلے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. تو یہاں پر میں اطاعت جو اللہ اور رسول کی ہے اس کا اسکوپ بھی صرف گھرانے کے اسکوپ میں ہی رکھوں گا ابھی. ٹھیک، تو جو باتیں ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتائی ہیں کہ گھرانے کو قائم رکھنے کے لیے اس بات کو میک شیور کرنا کہ جو تعلقات قائم ہو وہ نکاح کے ذریعے قائم ہو، بے حیائی کو کنٹرول کرنا، زناکاری کو کنٹرول کرنا، بدکاری کو کنٹرول کرنا، گھرانے کے جو چیزیں خراب کرتی ہیں، چاہے وہ غیبت ہے، تہمت ہے، یا جو ہے وہ نجوہ ہے، یا ایک دوسرے کے کانا پھوسی ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ گھرانوں کو خراب کرتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا، وراثتوں کو تقسیم کرنے کو میک شیور کرنا، اور اس بات کو سمجھانا اور اس بات کو خاندان کے اندر رائج کرنا کہ حرام سے بچا جائے اور حلال کو جو ہے زیادہ سے زیادہ رواج دیا جائے. یعنی وہ تمام چیزیں، اسی طرح شراب سے بچانا، اسی طرح جو ہے وہ جتنے بھی بے حیائی کے کام یا بے حیائی کے قریب لے جانے والے کام ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہوں یا کسی اور ذریعے سے ہوں، تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا اور ان سب چیزوں سے اپنے گھرانے کو بچانا، یہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ یہ ذمہ داری وہ ادا کیسے کرے گا، کیونکہ میں نے ابھی تو یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہاں یہ ذمہ داری تو سربراہ خاندان کی بنتی ہے، لیکن پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ وہ ذمہ داری کو پورا کیسے کرے. اس ذمہ داری کو یہاں پر اب جتنے بھی بھائی بہنیں یہاں پر میری بات سن رہے ہیں، اب آپ کو جو ہے نا وہ 4 کام ایسے کرنے ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ پوری کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو میں نے خود بیٹھ کے سوچ لی ہیں اپنے طور پر، یا میری اپنی آبزرویشنز ہیں جو میں نے جمع کر لی ہیں، بلکہ یہ تمام وہ لوگ کہ جو بڑے دنیا کے اندر سے مفکر، بہت بڑے بڑے مفکر جو ہے دنیا میں گزرے ہیں، اور جو ایک 20ویں صدی کے مجدد حضرت سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے عالم اسلام کے اندر قرآن کی تعلیمات کو اور تفہیمات کو پھیلانے کے لیے. تو آپ نے بھی ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے، تو میں آپ کو ریفرنسز بھی دوں گا انشاءاللہ. تو 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک سربراہ خاندان کو کرنی چاہیے. اس میں سے سب سے پہلی چیز جو سربراہ خاندان کے کرنے کی ہے وہ ہے کہ وہ اخوت اور محبت جو ہے نا، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھرانے کے اندر یا اپنے خاندان کے اندر بھائی چارہ پیدا کرے اور محبت کو فروغ دے. یعنی اخوت کسے کہتے ہیں؟ اچھا، یہ چونکہ اب آن لائن میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جس طرح اچھا انٹریکشن ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہو پاتا بعض اوقات، تو اس لیے جو ہے وہ میں خود ہی آپ کو جو ہے سوال کروں گا اور آپ کی طرف سے جو ہے خود ہی میں ان کو یہ سمجھ کے جواب دے لوں گا کہ جیسے آپ جواب دے رہے ہیں اور ہم ایک انٹریکٹیو پروگرام کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے تھوڑا اچھا لگتا ہے کہ پروگرام جو ہے نا وہ انٹریکٹیو ہوں اور سب کی شمولیت جو ہے اس کے اندر ہو. تو اخوت جو ہے نا، اخوت سے آپ اگر اپنے بند مائک میں ہی چلیں آپ جواب دے لیں کہ آپ اخوت کا مطلب کیا ہوتا ہے. اخی سے نکلا ہے کہ یہ بھائی چارہ، یعنی بھائی چارہ پیدا کرنا اور محبت. یہ دو پہلی چیزیں ہیں جو کسی بھی ولی الامر کے اندر ہونی چاہیے. اب یہ بھائی چارہ جو ہے نا، اس میں اور محبت کے اندر کیا فرق ہوتا ہے دونوں چیزوں کے اندر؟ دیکھیں، بھائی چارہ کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے 2 بھائی ہیں،
آپ اپنے بھائی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ اپنے بھائی سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کبھی مشکل میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، تو وہ آپ کا سہارا بنے گا، آپ کا ساتھ دے گا. تو یہ منیمم ہے جو آپ اپنے بھائی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کبھی بھی اگر میں کسی بھی قسم کی مشکل میں آؤں گا تو یہ بھائی جو ہے نا مجھے میرا ساتھ دے گا میرا. تو یہ بات سربراہ خاندان نے سکھانی ہوتی ہے. سربراہ گھرانہ کی حیثیت سے آپ اگر ولی الامر ہیں تو اپنے گھرانے میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو آپ نے یہ بات سکھانی ہے کہ ہم نے سارے بہن بھائی، بچے آپ کے جو ہیں اور جو بچے سن رہے ہیں وہ خود سن لیں آپس میں، بہن بھائیوں کے اندر اس بات کو فروغ دینا چاہیے، اس کی پریکٹس کروانی چاہیے کہ آپ نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، بھرپور ساتھ دینا ہے، اور آپ نے ایک دوسرے کا ساتھ اچھائی میں بھی دینا ہے اور برائی میں بھی دینا ہے. اب یہ میں نے بڑی عجیب سی بات کر دی کہ بھئی آپ جو ہے اچھائی میں تو ساتھ دیں گے، برائی یعنی ظلم میں ساتھ کیسے دیں گے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. چلیے مظلوم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کے ساتھ کیسے دیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کا ساتھ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے. یعنی اپنے بہن بھائیوں کا برائی میں ساتھ دینے، ظلم میں ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ظلم سے روکا جائے، ان کو برائی سے روکا جائے. یہ بات ہمیں سکھانی چاہیے اپنے سارے بچوں کو. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا بھائی چارہ. محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت جو ہے نا یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ بے لوس ہوتا ہے. یعنی کہ محبت کے اندر آپ دیتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ریٹرن نہیں لیتے ہیں آپ محبت کے اندر. تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی کام آپ اس بے لوس ہو کے کرتے ہیں. بے لوس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ریٹرن نہیں چاہیے، بس یہ میں اپنی ایک جو ہے وہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے جو ہے نا میں اس چیز کو دوسرے کے لیے کر رہا ہوں، اس کے لیے، اور دل سے کر رہا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ اس کی بھلائی ہو، اس کا اچھا ہو. تو یہ جو محبت کا فروغ ہے، یہ محبت کا فروغ بھی جو ہے وہ گھرانے کے سربراہ کو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو پیدا کرے کہ آپ کو گیو اینڈ ٹیک پہ نہیں جانا ہے، صرف بہت ساری چیزیں بے لوس ہو کے آپ کو کرنی ہے. بھائیوں نے بہنوں کے لیے، بہنوں نے بھائیوں کے لیے، بھائیوں نے بھائیوں کے لیے یہ کرنی ہے. یہ چیز آپ نے سکھانی ہے اپنے بچوں کو، اور یہی چیز آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرنی ہے. کیونکہ جو آپ کر رہے ہوں گے وہی آپ کے بچے جو ہے نا، آپ کے صرف بچے آپ کے کہنے سے نہیں سنیں گے، بلکہ جو آپ کر رہے ہوں گے بچے وہی کریں گے جو آپ کر رہے ہوں گے. بچے وہ نہیں کریں گے جو آپ کہہ رہے ہوں گے. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے. اب آتے ہیں دوسری ذمہ داری کی طرف. دوسری ذمہ داری جو ولی الامر کی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ مشاورت کا چلن عام کرتا ہے، مشاورت سکھاتا ہے. مشاورت جو ہے یہ آپ دیکھیں تو ہم بہت سارے لوگ جو ہے اپنی سوسائٹی کے بارے میں شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہماری سوسائٹی ہے یہ جو ہے ایک کراؤڈ بن گئی ہے، اور اس کراؤڈ کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے، اور لوگوں میں ٹالرنس جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے اندر. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو مشاورت کا جو عمل ہونا چاہیے، مشاورت میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو وہ فیصلوں کے اندر جتنے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں آپ سب کی بات سنتے ہیں. سب کی بات سننے کے بعد پھر آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں. تو اس چیز کا چلن جو ہے نا اپنے گھروں کے اندر عام کرنا چاہیے کہ گھروں کے اندر بھی اگر آپ جب بھی فیصلہ سازی کر رہے ہوں تو اس فیصلہ سازی کے اندر اپنی بیویوں کو شامل کریں اور اپنے بچوں کو اس کے اندر شامل کریں فیصلہ سازی میں، ان کو شروع سے اس بات کو سکھائیں. اچھا، مشاورت جو ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جو ابھی جو ہے لوگ ہزاروں ڈالر دے کے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں جا کے. ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بہت پیسے دے کے سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کام کو. یہ ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس جو پیسے دے کے سکھایا جا رہا ہوتا ہے وہی چیز عین بالکل اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں اس کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں کر کے دکھایا اس کام کو کہ مشاورت کس طرح سے ہوتی ہے. مشاورت کھلے دل کے ساتھ اور کھلے ذہن کے ساتھ ہوتی ہے. مشاورت بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ مشورہ تو مانگ لیتے ہیں سب سے، 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 لوگوں سے مشورہ کیا لیکن آخر میں کریں گے وہی جو میرے دماغ میں تھا. یہ مشاورت نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ بھی ڈکٹیٹرشپ کی ایک شکل ہے. یہ بھی کہ آپ نے کرنا وہی ہے جو مجھے کرنا ہے، اور جو ہے رائے لیکن میں جو ہے نا وہ مانگوں گا سب لوگوں سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ رائے کو آنے دیجئے،
سب کی رائے کو آنے دیجیے، ایویلویٹ کیجیے، دیکھیے کہ اس کی رائے کے اندر زیادہ وزن ہے اور اس کے مطابق پھر آگے بڑھ کر جو ہے وہ فیصلہ سازی کریں۔ تو جب یہ مشاورت، اب یہ پوری سوسائٹی میں جو چیز پیدا ہوئی ہوئی ہے وہ بیسک گھرانے سے ہی پیدا ہوئی ہے نا، تو گھرانے میں اگر آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے تب یہ سوسائٹی ٹھیک ہوگی۔ اسی طرح خاندان کے جو سربراہ ہیں، اچھا چونکہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ایج گروپ یہاں پر کون سا، میرا خیال ہے کہ مکس ایج گروپ ہے جو میری بات سن رہا ہے، تو میں خاندان کی بات بھی ساتھ ہی ساتھ کر رہا ہوں۔ جہاں پر بھی میں یہ تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کی بات کر رہا ہوں گھرانے کے سربراہ کی حیثیت سے، تو وہ شوہر ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں خاندان کا سربراہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے خاندان میں جو خاندان، جب میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سبلنگز، یعنی کہ اس میں پھر سربراہ خاندان کون ہوں گے؟ دادا جان جو ہے وہ سربراہ خاندان ہوں گے، دادا ہوں گے، دادی ہوں گی، اگر دادا نہیں ہے تو تایا ابو ہوں گے، کوئی ایک بڑا ہوگا گھر کا کہ جو کہ باقی لوگوں کے سے نسبتاً جو ہے بڑا ہوگا، اور آپ فیصلوں کے لیے یا مختلف امور کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہوں گے، یا رجوع نہیں کرتے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ آپ ان کو بڑا سمجھتے ہوں گے خاندان کا، تو یہ ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ مطلب وہ یہ اگر آپ دادا کی جگہ پر ہیں، اگر آپ تایا کی جگہ پر ہیں، تو پھر آپ کو یہ سوچ کے نہیں بیٹھنا ہے کہ بھئی چونکہ یہ جو نیچے والے ہیں یہ مجھ سے رابطہ کریں گے بڑے کی حیثیت سے تو میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا ولی الامر کی حیثیت سے، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو ولی الامر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو لینا چاہیے، آگے بڑھ کے لینا چاہیے اپنی ذمہ داری کو۔ شوہر تو چاہے نہ چاہے وہ گھر کا سربراہ ہے، لیکن جو خاندانوں کی سربراہی، خاندان اسی لیے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان اسی لیے جو ہے نا خراب ہو رہے ہیں کہ لوگ آگے بڑھ کر ذمہ داریاں لینے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں اس کے لیے۔ تو آپ آگے بڑھ کر ذمہ داری لیجئے اپنے خاندانوں کی۔ تو اس لیے یہ دوسری چیز آ جاتی ہے کہ اسی طرح خاندانوں کے جو فیصلے ہیں اس میں بھی جو مشاورت ہے اس کو پیش نظر ہمیں رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز جو ولی الامر کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے نظم و ضبط قائم رکھنا۔ نظم و ضبط، اب آپ گھر میں کس طریقے سے نظم و ضبط قائم رکھتے ہیں؟ یعنی نظم و ضبط وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کر رہے تھے کہ کراؤڈ بنا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کا، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو کہ بتاتی ہیں کہ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے۔ مثلا یہ کہ آپ کہیں قطار لگانے کی ضرورت ہوگی تو آپ قطار میں نہیں ہوں گے، ان کو چھوڑیے ساری چیزوں کو۔ آپ مسجد جائیے تو مسجد کے اندر انٹر ہوں تو مسجد کے دروازے کے اوپر آپ کو چپلوں کا ڈھیر نظر آئے گا پڑا ہوا، تو یہ چپلوں کا اندر تو جا کے لوگ، چونکہ مجبوری ہے صف کے اندر بیٹھنا ہے، آپ کو صف میں نماز پڑھنی ہے، اگر وہ مجبوری نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا اس صورت میں، لیکن یہ کہ جہاں پر مجبوری نہیں ہے یعنی یہ جوتا اتارنے کی، تو جوتا جو ہے آپ نے وہ جیسے تیسے کر کے اتارا مسجد کے سامنے، اور وہ جوتوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے اور لوگ جو ہے اندر گئے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ جوتوں کا ڈھیر، میں صرف اس جو ڈھیر پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہے ہی قابل اعتراض، لیکن اس سے آپ مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگاتے ہیں اس سے کہ یہ غیر منظم سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ اپنی کیئر نہیں کر سکتی ہے، اس چیز کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھ سکتی ہے، یہ ایسے سوسائٹی ہے۔ تو اس سوسائٹی کو بلیم تو ہم ایز اے سوسائٹی کر کے خوش ہو سکتے ہیں، لیکن دور کیسے ہوگا؟ یہ گھرانوں سے اسٹارٹ کرنا ہے آپ نے، اپنے گھروں سے جو ہے نظم و ضبط شروع کیجیے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں لگا کر، گھروں کے اندر جو ہے نظام بنا کر اس کو فالو کروا کے، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ تیسری ذمہ داری بنتی ہے سربراہ خاندان کی کہ وہ نظم و ضبط جو ہے وہ قائم رکھتا ہے۔ چوتھی ذمہ داری سربراہ خاندان کی جو بنتی ہے وہ یہ کہ وہ تنقید کرتا ہے بغرض اصلاح۔ تنقید بغرض اصلاح جو ہے نا، تنقید کا لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم تھوڑا سا جو ہے اس کو نیگیٹو لیتے ہیں اردو میں، اور چونکہ ہمارے یہاں لے لیا گیا ہے اس کو اتنا نیگیٹو، تو اس لیے لوگ اس کو نیگیٹو ہی سمجھتے ہیں تنقید کو، حالانکہ تنقید کا مطلب کوئی نیگیٹو نہیں ہے، تنقید کا مطلب ہوتا ہے آڈٹ کرنا، یعنی جس طرح آپ میں سے جو لوگ بھی تھوڑا بہت آڈٹ کے بارے میں جانتے ہوں گے، تو آڈٹ جو کیا جاتا ہے وہ عموماً کسی نہ کسی اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ میں کیا جاتا ہے، کوئی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا کیا چیزیں اس اسٹینڈرڈ سے کمزور ہیں یا کم ہیں، تو ان چیزوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر ان چیزوں کا آپ ٹھیک کرواتے ہیں ان چیزوں کو، یہ تنقید ہے، یہ چیز، اس کو تنقید کہتے ہیں اس چیز کو۔ تو اسی طرح آپ نے اپنے گھروں کے اندر اس بات کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ہمارے گھروں میں کون سی چیز ایسی ہے جو اخلاقیات کے جو معیار اسلام نے قائم کیے ہیں، اور جو دیگر اسلام کے جو اصول ہیں، اور جو اسلام کے جو فرائض ہیں اور جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان میں کہاں کہاں پر کس طریقے سے کمی ہو رہی ہے۔
مثلاً یہ کہ آپ نے نماز کا جائزہ لینا ہے، مثلاً یہ آپ نے بچوں کی زبان کا جائزہ لینا ہے، آپ نے ان کے جو اوقات کار وہ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں آپ نے اس کا جائزہ لینا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں کہ جو گھر میں رکھ رکھاؤ جو ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایز پر اسلامک اسٹینڈرڈ ہیں یا نہیں ہے. اچھا اس کام کو نا آپ نے جو تنقید کا کام ہے یہ کام بغرض اصلاح کرنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنقید آپ نے یا آڈٹ آپ نے یا جائزہ جو آپ نے لینا ہے وہ اس طرح سے یا اس بنیاد کے اوپر لینا ہے آپ نے جائزہ کہ جس سے دوسرے کو شرمندگی کروانی ہو. شرمندگی نہیں کروانی ہے آپ نے. اچھا یہ چیز میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر میں یا خاندان میں اس چیز کو کریں گے، کیونکہ جب آپ گھر اور خاندان میں اس چیز کو شروع کر دیں گے تو سوسائٹی خود بخود پنپنا شروع ہو جائے گی، اس کو لینا شروع کر دے گی سوسائٹی ان چیزوں کو. اچھا اس کا جو بیسٹ طریقہ ہوتا ہے، اب یہ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ایک کو سمجھانے کے لیے دوسروں کے سامنے بیٹھ کے جو ہے آپ نہ کریں. یعنی کہ ایک بچے کو اگر آپ نے ڈانٹنا ہے تو باقی سب کے سامنے نہ ڈانٹیں اس کو. اگر اس کو پہلے تو پیار اور محبت سے ہی سمجھائیں اس کو بات کو، اور وہ بھی اکیلے میں سمجھائیں. اسی طرح اگر بیوی کو کوئی بات سمجھانی ہے کچھ کہنا ہے تو بچوں کے سامنے جو ہے کم از کم اسے کچھ نہ کہیں اور علیحدگی میں بات کریں جو بھی آپ نے بات کرنی ہے. اسی طرح اگر بہن بھائیوں کے درمیان میں کوئی پرابلمز ہیں تو بہن بھائیوں جس کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہو اس سے علیحدگی میں بات کریں، اور کسی دوسرے کی موجودگی میں بھی کسی کے اوپر کوئی ایسی تنقید اور ایسا کام نہ کریں. اور اگر کریں تو کسی دوسرے کو بتائیں بھی نہیں کہ فلانے نے یہ کیا تھا اور میں نے یہ کر دیا، تو اس سے بجائے چیز ٹھیک ہونے کی اور خراب ہو جائے گی اس سے. تو یہ میں نے ابھی آپ کو 4 کام آپ کے کرنے کے بتائے ہیں میرے عزیزوں. پہلا کام کیا تھا؟ پہلا کام یہ کہ آپ نے محبت اور بھائی چارہ یہ آپ نے پیدا کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر اور اپنے خاندانوں کے اندر. دوسری چیز یہ کہ آپ نے مشاورت کا جو ایک کلچر ہے اس کو آپ نے فروغ دینا ہے اپنے گھر میں اور اپنے خاندان میں. تیسری چیز یہ کہ آپ نے نظم و ضبط پیدا کرنا ہے اپنے گھروں میں اور اپنے خاندانوں کے اندر. اور چوتھی چیز یہ کہ آپ نے تنقید بغرض اصلاح کرنی ہے اپنے گھروں کے اندر اور اپنے خاندانوں کے اندر. اچھا اس میں جو ہے اب آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ یہ جو 4 کام ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ چاروں کام کس لیے کرنے ہیں. اس جو شروع میں نے گھرانے کو بتایا آپ کو کہ اس گھرانے کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، اسلامی اصولوں اور اسلامی ضوابط کے اوپر قائم رکھنے کے لیے، تاکہ ایک صاف ستھرا پاکیزہ گھرانہ جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود رہے اور یہ لوگ مل کر دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں. اچھا یہ سب کچھ کرنے کے لیے میں ابھی اپنی بات کو اینڈ کی طرف لے کے جاتا ہوں یہاں پر، اور اس کے 2 حصے ہو سکتے تھے ہماری گفتگو کے، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اس کو ایک ہی اس میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر دوں. سوال یہ ہے کہ اب یہ جو 4 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ 4 کام آپ نے کیسے کرنے ہیں. دیکھیں یہ چاروں کام جو ہے نا یہ اس وقت تک آپ نہیں کر سکیں گے جب تک کچھ انفرادی اوصاف آپ اپنے اندر پیدا نہیں کر لیں گے سربراہ خاندان کی حیثیت سے. اس کے لیے نا آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار کرنا پڑے گا. یہ جو ہم تبدیلی کی اور چینجز کی جو بات کرتے ہیں تو یہ جب تک ہمارے اپنے اندر نہیں آئے گی نا یہ چینج باہر نہیں آ سکتی. چینج کا آغاز اپنے آپ سے کریں، بجائے سے کہ آپ باہر لوگوں کو صرف سکھائیں اور بتائیں اور چاہیں کہ دوسرے لوگ چینج ہو جائیں اور میں ویسے کہ ویسا ہی رہوں. تو اس میں ایک سب سے پہلے تو اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ میں نے جو کچھ سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا، بس ختم. اور میں نے جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا، بس میں اتنا ہی مجھے کرنا تھا. اس چیز کو ذہن سے نکالیں، بلاک کر دے گی آپ کے ذہن کو. یہ چیز آپ پہلے یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں، اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. مجھے چینج کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. امپروومنٹ بھی چینج ہے نا جی، امپروومنٹ بھی چینج ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایک خرابی ہے تو آپ نے خرابی کو اچھائی سے بدلنا ہے. بہت ساری خرابیاں ہمارے اندر ہیں، ہم نے خرابی کو اچھائی سے بدلنا ہے، یہ بھی چینج ہے. لیکن کچھ اچھائیاں ہیں لیکن ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اچھائی کو امپروو کرنا بھی چینج ہے نا. تو آپ نے خرابی ختم بھی کرنی ہے اور آپ نے اچھائی کو امپروو بھی کرنا ہے، دونوں کام آپ نے کرنے ہیں. تو یہ کام کرنے کے لیے میں آپ کو 4 مشورے جو ہے میں آپ کو ابھی دوں گا انشاءاللہ. تو پہلا میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ یہ جتنا بھی آپ نے کام کرنا ہے نا تو عزیزان من یہ کام جو ہے نا آپ اسلام کا جو درست فہم ہے اس کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے.
اچھا، اسلام کا درست فہم کہاں سے حاصل ہوگا؟ اسلام کا درست فہم اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم پورا قرآن نہیں پڑھ لیں گے اور تمام احادیث اور تمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہیں کر لیں گے. اس وقت تک اسلام کا فہم ہمیں حاصل نہیں ہوگا. اب یہ تو بڑا مشکل ٹاسک ہے، یعنی آپ کہیں گے کہ بھائی تو آپ نے مشکل ٹاسک بتا دیا، پورا قرآن اس کی تفہیم پڑھ لینا، پوری احادیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. تو ہمارے لیے ہمارے بہت سے بزرگوں نے اس کام کو بہت آسان بنا دیا. سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا پورے قرآن کے اوپر بڑی گہری نظر تھی اور حدیث مبارکہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت طیبہ پر آپ کی بہت ہی گہری اور عمیق آپ کا علم تھا اور آپ کی نظر تھی. انہوں نے بہت ہی آسان طریقے سے اسلام کا مکمل فہم جو ہے وہ ہمیں دیا ہے کچھ کتابوں کے اندر. تو میں وہ کتابیں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں یہاں پہ، اور جو منتظمین ہیں درس کے، ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ اس درس کے بعد جو بھی آپ لوگوں کا گروپ وغیرہ ہے تو وہاں پر ان کتابوں کو 1 by 1 شیئر بھی کریں، اور آپ لوگ اگر مناسب سمجھیں بعد میں تو ان پر ڈسکشنز بھی کریں ان کے اوپر، ان کتابوں کے اوپر، اور چاہیں تو اسٹڈی سرکلز بھی کریں ان کتابوں پر. تو اس میں جو پہلی کتاب ہے وہ دینیات کے نام سے ہے، دینیات. تو یہ جو دینیات نامی کتاب ہے، لکھی تو بہت پہلے گئی تھی، لیکن اس کتاب میں اسلام کے جتنے بھی تصورات ہیں ان سب کا احاطہ جو ہے اس کتاب کے اندر بہت ہی آسان انداز میں کیا گیا ہے. تو اس لیے میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کتاب کا لازمی مطالعہ کریں. دوسری کتاب جو ہے وہ خطبات ہیں. یہ بھی سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات ہیں، جن میں انہوں نے جو اسلام کے جو فرائض ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے، اور ان کی غرض و غایت جو ہے وہ انہوں نے پوری ڈسکس کی ہے اس حوالے سے. تو یہ 2 کتابیں بہت ہی اہم ہیں اسلام کا فہم حاصل کرنے کے لیے. تیسری چیز میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نا ترجمہ قرآن کو جو ہے وہ اپنا ایک لازمی حصہ بنائیے اور اپنے گھروں میں اس کا کلچر شروع کر دیں. یعنی کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں ہفتے میں 1 دن، اور صرف ترجمہ، ایک رکوع کا ترجمہ جو ہے پڑھنے کا ایک رواج اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ کر لیجیے آپ. اس کے ساتھ حدیث مبارکہ سے جوڑنے کے لیے جو آسان کتابیں ہیں حدیث کی، جیسے زاد راہ ہے اور راہ عمل ہے، تو یہ وہ کتابیں ہیں جن میں موضوعات سے متعلق احادیث جو ہے وہ جمع کر دی گئی ہیں. تو آپ ان کتابوں کو لے لیجئے، روزانہ 1، 2 یا 3 احادیث ان کتابوں میں سے پڑھا کریں، اور بہتر یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ کر پڑھیں. جن کے بچے ان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، دوسرے کسی ملک میں رہتے ہیں، تو وہ آپ ایک آن لائن اپنے بچوں کا کوئی گروپ، اپنی فیملی کا کوئی گروپ بنا سکتے ہیں، جس میں 10-15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے آپ لوگ روزانہ جو ہے وہ جوائن کر لیا کریں. خیر خیریت بھی پوچھیں، اور ان کو جو ہے اس دوران وہ آیات اور احادیث بھی جو ہے وہ ترجمہ جو ہے ان کو سنا لیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو تذکیر کر دیں اس کی. تو یہ ایک پہلا اس میں نکتہ تھا کہ جو آپ کو میں نے کہا تھا میں 4 باتیں آپ کو بتاؤں گا. تو پہلا وصف آپ کا یہ ہے کہ آپ کو اسلام کا صحیح فہم حاصل کرنا ہے، اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو پریکٹیکل بتا دیا ہے. دوسری چیز، جو فہم آپ حاصل کریں گے اس کے اوپر پھر آپ نے پختہ ایمان رکھنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف مجھے، آج کل یہ بھی ایک چلا ہوا ہے لوگوں میں کہ بھئی کچھ معلومات حاصل کر لی جائیں، ہاں بھئی ہمیں دین کے بارے میں بھی بہت ساری معلومات ہیں، لیکن محض معلومات لے لینا، محض علم حاصل کر لینا نہیں، بلکہ اسلام کے اوپر جب تک آپ کا پختہ ایمان نہیں ہوگا کہ یہی سچی بات ہے، یعنی جو بات ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہی سچی بات ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہمیں کسی اور سمت میں گائیڈ کر رہا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف ہم نظر بھی دوڑائیں. تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پختہ ایمان لائیے. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنے قول اور فعل کا جو تضاد ہے نا اس کو دور کریں. یعنی جب تک یہ بات، آج کل بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ بھئی بچوں کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو ٹین ایجرز ہیں، لوگوں کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، تو اس پہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، بچے مانتے نہیں ہیں. تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو میں نے شروع میں بھی کہی تھی کہ بچہ وہ نہیں کرے گا جو آپ کہیں گے، بچہ وہ کرے گا جو آپ کریں گے. اس لیے جو آپ کہتے ہیں، اگر آپ بچے کو سچا بنانا چاہتے ہیں تو سچے بن جائیے، اگر آپ ایماندار بنانا چاہتے ہیں تو ایماندار بن جائیے، اگر آپ اسے حلال کھانے والا بنانا چاہتے ہیں تو حلال کمائیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی زبان اچھی ہو تو اپنی زبان کو اچھا کیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کنڈکٹ، اس کا بیہیویئر اچھا ہو تو اپنے بیہیویئر کو اچھا کیجیے. آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے چلے جائیں گے، یہ آپ دیکھ لیجیے گا اپنی آنکھوں سے.
اور آخری جو بات میں آج کی اس نشست میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنی زندگی کا مقصد جو ہے نا اس کو چینج کریں. اس وقت جو ہماری زندگیوں کا مقصد اور محور ہے نا وہ مال بن گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مال نہیں کمائیں، اپنی جابز نہیں کریں، اپنے کاروبار نہیں کریں، آپ کریں اپنے کاروبار، مال بھی کمائیں، کاروبار بھی کریں، سارے کام کریں، لیکن زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ دین کو بنائیے اپنے. جب آپ دین کو مقصد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنا، سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش کرنا اس کے لیے. تو یہ جب آپ اپنا مقصد بنا لیں گے نا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں صرف اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا ہوں، میں اپنے ساتھ پوری سوسائٹی کو بدلنا چاہتا ہوں. تو جب آپ اس کو اپنا مقصد بنائیں گے تو اس سے آپ کے گھرانوں پہ اور آپ کے خاندانوں پہ خود بخود ایک بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ جائے گا. اس کے ساتھ ہی آپ کے گھر بھی چینج ہوں گے، آپ کے خاندان بھی چینج ہوں گے، سوسائٹی بھی چینج ہوگی. یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ سوسائٹل چینج کے لیے ایٹ لارج اگر پوری سوسائٹی کو تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے تو آپ جو ہے نا سائلوز نہیں بنا سکتے، آپ جزیرے نہیں نیکی کے جزیرے نہیں بنا سکتے. آپ سوسائٹی کے اندر بہت مشکل کام ہے کہ نیکی کے جزیرے بنا لیں آپ. یعنی کہ آپ سوچیں کہ پوری سوسائٹی تو خراب ہو، میرا گھرانہ اچھا ہو. کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے سارے بچے تو جو ہے نا وہ بے ہدہ اور بے حیا ہوں، لیکن میرا بچہ اور بچی جو ہے نا بڑا باحیا اور بڑا اچھا ہو. وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے ساری جو ہے نا وہ پوری خراب سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ آپ بچ جائیں گے یا آپ کا بچہ آپ کی بچی بچ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کو نا ایک مشنری بننا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سب لوگ نا مشنری بن جائیں اور مشن یہ ہو کہ ہم نے سوسائٹی کو چینج کرنا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور سنت. تو یہ 4 چیزیں اگر ہم اختیار کر لیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ خاصیتیں پیدا ہو جائیں گی جس کے نتیجے میں آپ پچھلے جو 4 کام میں نے آپ کو بتایا تھے وہ آپ کر لیں گے. وہ 4 کام میں دہرا دوں آپ کے سامنے آخر میں. پہلا کام کیا تھا؟ آپ بھی دہرا لیجئے میرے ساتھ، مائک بند ہی رکھیں لیکن دہرا لیں میرے ساتھ. پہلا کام کیا تھا جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا، جو ہم نے سمجھا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے گھرانوں میں اور اپنے خاندانوں میں اخوت اور محبت پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کام کیا تھا؟ دوسرا کام یہ تھا کہ ہم نے مشاورت کا جو چلن ہے اس کو ہم رائج کریں اپنے گھروں میں بھی اور خاندانوں میں بھی. تیسرا کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ ہم نظم و ضبط پیدا کریں اپنے گھروں میں بھی اپنے خاندانوں میں بھی. چوتھی چیز کیا تھی؟ چوتھی چیز یہ تھی کہ ہم تنقید بغرض اصلاح کریں، یعنی کہ ہم جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کریں وہ اصلاح کی غرض سے ہو، نہ کہ لڑائی اور جھگڑے کو پھیلانے اور بڑھانے کی غرض سے. ان 4 کاموں کو کرنے سے آپ وہ کام کریں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ کا گھرانہ اور آپ کا خاندان مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. اور اس کے لیے آپ وہ 4 کام کریں گے جو میں نے آپ کا آخر میں بتائے کہ آپ اسلام کا صحیح فہم حاصل کریں گے، آپ اس کے اوپر پختہ ایمان لے کر آئیں گے، اپنے قول اور فعل میں جو تضاد ہے اس کو دور کریں گے، اور دین کو بحیثیت اپنے مقصد کے آپ اختیار کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.